बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है हमारा, हर महीने हम एक किताब का जो सा वो तबसरा, एक उसका सारी की सारी प्रेसी और सारे के सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक हर दफ़ा नई पर्सनैलिटी होती है जिसने कोई किताब पढ़ी है, उससे मुतासिर हो, उससे फ़ायदा उठाया और वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो उमर रियाज साहब हैं। उमर रियाज साहब जो उनसे वो सिविल सर्वेंट हैं। 34th कॉमन में इनका CSS टॉप था। पुलिस सर्विस इन्होंने ज्वाइन की और आजकल SP सिटी के तौर पे और SP CRO की तरह जो उनसा वो सर्व कर रहे हैं। साथ ही साथ में उमर साहब का मेरे से जो रब्ता है वो एक इल्मी रब्ता है, एक फ़िक्री रब्ता है। बेशुमार आइडियाज़ और बेशुमार चीज़ें हम मजालिस में बैठ के डिस्कस करते हैं, चाय के कप के साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किताबें जो उमर साहब ने पढ़ी हैं वो हमसे भी शेयर करें। तो उनकी सिलेक्शन में जो किताब थी जो आज उसकी सारी प्रेसी आपके साथ शेयर करने लगे, वो किताब जो उनसी थी वो एलिफ शफक की किताब है, दी 40 रूल्स ऑफ लव। तो ओवर टू उमर साहब। मैं इसके बारे में ये बात मैंने खुद बनाई है, इसका थोड़ा सा क्रेडिट भी लेना चाहूँगा कि हर किताब नई किताब नहीं होती। जिस तरह हर बंदा नया बंदा नहीं होता, बहुत सारे बंदे जो हैं वो एक ही बंदे की कॉपी होते हैं। इस तरह बहुत सारी किताबें जो है वो एक ही किताब की कॉपी होते हैं या एक ही किस्म की बातों की कॉपी, वो हम उसी में ही अपना वक्त गुजार देते हैं। ये जो किताब है ये भी इसी तरह की बातें करती है कि नई चीज़ों की तलाश की जाए, या ये खैर सच की तलाश करें। तो हर मेरा जो, चूँकि किताब पढ़ना मेरा पेशा तो नहीं है, ये मेरे लिए एक समझे कि ज़िंदगी का एक जमालियाती हिस्सा है, जो मुझे वो जो काम मैं करता हूँ जिससे आप और मैं नफ़रत करते हैं, ये थानेदारी वगैरह, उससे हट के कुछ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि उसके तजर्बात को इसके नज़रियात से मिला के एक नज़रिया ज़िंदगी की तरफ ले जाने की एक सही भी रहती है। तो हर जिस तरह हर किताब एक नई किताब नहीं होती, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग, अव्वल तो लोग किताबों से मुंसलिक कम हैं, हम सब ये देखते हैं। हमारे आसपास बड़ी दरसगाहें हैं, हम भी इन्हीं दरसगाहों के करीब से गुजर के यहाँ तक पहुँचे। हम वहाँ पे भी देखते हैं कि कुतुबीनी जो है वो एक मजबूरी की आलम में की जाती है। उसके लिए एक शौक़ और एक तलाश ज़रा कम है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि आजकल चूँकि अरसे से, लेकिन आजकल ज़्यादा हम इफ़ादे की कौम बन गए, फ़ायदे की कौम बन। तो हम एक जब तक किसी चीज़ में कोई इमीडिएट फ़ायदा ना सोचते कि इसको करने की ज़रूरत क्या है। अगरचे मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि शाम को TV देखने का क्या फ़ायदा है, लेकिन वो बहरहाल हम शौक़ से देख लेते हैं। वो किताबों की जो उसका यूटिलिटी है या जो उसका आउटपुट है, शायद वो हमें नज़र नहीं आता। तो मेरी भी ये ख्वाहिश रहती है और मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ कि हम अपने जो फ़िज़िकल कंफर्ट जोन है और जो मेंटल कंफर्ट जोन है उससे निकल कर अपने आप को चैलेंज करें। मशवरा भी यही देता हूँ कि हम सारे लोग जो कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई मज़हब पढ़ रहा है, कोई समाजियात का तालिब इल्म है, कोई तालिब इल्म नहीं भी है, वो उससे निकले और उन चीज़ों को देखे जो लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें बहुत सी चीज़ें टेक्निकल हैं, उसके लिए कुछ ख़ास महारत की ज़रूरत, लेकिन ज़्यादातर किताबों का मौजू तो दो ही है, या ज़िंदगी है या इंसान। वो दोनों भी एक ही सिक्के के दो रुख बन जाते हैं। तो मैं ये जो किताब मैंने आज इंतखाब किया, जब शाह साहब ने मुझसे बात की, तो वो 40 रूल्स ऑफ लव है। इस किताब के पढ़ने से पहले ही मुझे अंदाज़ा था कि मैं इसके मंदरजात से कुछ ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं हूँगा, मुझे अंदाज़ा था। उसके पढ़ने के बाद भी यही अंदाज़ा। लेकिन ये किताब एक मुअस्सर किताब है, ये किताब एक मकबूल किताब है, ये किताब एक मुनफरद किताब है, और ये किताब मुख्तलिफ है उन सारी चीज़ों से जिनसे हम सारे मुंसलिक। ज़्यादातर लोगों को ये पसंद है, मुझे भी खैर पसंद है बहुत। ये डील करती है रूहानियत के साथ। रूहानियत का जो मौजू है वो नस्ल इंसानी के आगाज़ से लोगों को टिकल करता रहा है, लोगों को इंस्टिगेट करता रहा है, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करता रहा है। और अगर हम अज़मना कदीम से देखें तो
تقریباً 3 قسم کے علمی دھارے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ایک دھارا ہے جو کہ بنیادی سائنسی دھارا ہے، جو کہ عقلیت پر بنیاد رکھتا ہے. وہ شاید گریک سے اور رومن سے اور پھر یورپ سے ہوتا آج جو مغربی تہذیب ہے اس کے ذریعے ہم تک پہنچا. ایک دھارا ہے جو مذہبی دھارا جسے کہنا چاہیے، اس میں وہ مذاہب ہیں جو کہ جن کو ببلیکل ریلیجنز کہتے ہیں، ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں، یا آفاقی مذاہب ہیں، یا وہ مذاہب جو کہ دنیا کے کچھ مخصوص حصوں میں آئے، جیسے ہندو مت ہے یا بدھ مت، اور وہیں پہ محدود ہے. ایک تیسرا دھارا جو ہے وہ روحانیت کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ جو روحانی دھارا ہے یہ زیادہ تر جو مذہبی دھارا ہے اس کے ساتھ ساتھ بین بھی چلتا رہا ہے. یہ کبھی اس کو رد کرتا رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ مل جاتا رہا ہے، کبھی یہ مختلف مذاہب کو ملاتا رہا ہے. ہمارے ہاں اسی شہر میں مادھو لال حسین کے حوالے سے مثال بھی موجود ہے. تو اسی روحانی دھارے کا سمجھیں کہ ایک پرتو ہے یہ کتاب. اس کی جو مصنفہ ہے الف شفیق، وہ ایک ترکی ادیبہ ہیں، اب شاید لندن میں رہتی ہیں. انہوں نے اس کتاب میں مولانا روم اور شمس تبریز کے تعلق کو بیان کیا. ہماری جو لوک داستانیں ہیں، ہماری جو جسے ہم پاپولر ہسٹری کہتے ہیں، اس میں مولانا روم کا بڑا نام ہے. علامہ اقبال نے بھی مولانا روم کو کافی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے ان کو پیر رومی کہا ہے اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہا. اسی طرح شمس تبریز کا بھی بڑا نام ہے، بڑا تذکرہ ہے صوفیاء کے سلسلے میں. تو مصنفہ نے، رائٹر نے، جو اس داستان کو جدید زمانے میں لے کر آئی ہیں اور اس کو اپلائی کیا ہے. انہوں نے ایک کردار تخلیق کیا ہے جو ایک امریکی خاتون ہے. اس امریکی خاتون کا نام ہے ایلا. وہ ایک عام گھریلو پڑھی لکھی خاتون ہے جو کہ اپنی گھریلو زندگی سے غیر مطمئن ہے. اس کے مسائل ہیں، اس کے بچوں کے مسائل ہیں، اس کے خاوند کے ساتھ مسائل ہیں. اس کا خاوند جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالو ہے. بچوں کا جنریشن گیپ ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اس میں وہ ایک غیر مطمئن، جس طرح آج کل ہر انسان ویسے ہے. تو اس میں وہ ایک شخص سے ان کا تعارف ہوتا ہے، عبدالعزیز اس کا نام ہے، جو کہ ایک نو مسلم ہے اور ایک روحانی سلسلے سے جڑا. وہ ایک کتاب لکھتے ہیں جو کہ خاتون تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو پڑھتی. اس کتاب میں مولانا روم کا اور شمس تبریز کا تعلق دکھایا گیا. تو اس سے متاثر ہو کے اس خاتون کی زندگی بھی بدل جاتی. تو کتاب کی جو بنت ہے، کتاب کا جو طریقہ ہے، جو اس کا ژانر ہے، وہ بڑا دلچسپ اور بڑا منفرد ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی مقبولیت کے پیچھے زیادہ تر وہی کہ ایک طرف ایک پرانی کہانی چل رہی ہے، ایک طرف ایک نئی کہانی چل رہی ہے. اس ٹیکنیک کو جکسٹرا پوزیشن بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں برابر جا کے چل رہی ہیں. اور آج کل ہسٹوریکل فکشن پھر ریوائیو ہوئی ہے. بہت ساری ہسٹوریکل فکشن لکھی جا رہی ہے جس میں پرانے زمانے کے کرداروں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا اسی زمانے میں یا نئے زمانے. اس کی جو سب سے بڑی مقبول مصنفہ ہے وہ ہیلری مینٹل ہے. ہیلری مینٹل نے 2 ناولز لکھے ہیں. وولف ہال پہلا ناول ہے. ان کے دونوں ناولز کو بکر پرائز ملا ہے، جو کہ لٹریچر کا سب سے بڑا پرائز. اسی طرح اور بھی ہیں، کافی سارے لکھے گئے ہیں. مغل پہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو ہسٹوریکل فکشن کو بنیاد بنا کر کردار تاریخی لے کر اور جو ماحول ہے اس میں ایک نظریاتی اور روحانیاتی اس کو ٹچ دے کر ایک کتاب بنائی گئی. اور یہ ساری چیزیں جب کتابوں میں اکٹھی کی جاتی ہیں تو اس کی جو پیشکش ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ خطرہ اور یہ خدشہ اکثر رہتا ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہوگی وہ بہت ہی کنفیوزنگ، وہ بہت ہی جمبلڈ اپ،
یا وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ نہ ہو جائے. مگر مصنفہ کی، رائٹر کی کامیابی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ایک تاریخی کردار ہے، ایک موجودہ کردار ہے، ایک روحانیت جیسا پیچیدہ موضوع ہے، اس سارے کو انہوں نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہے وہ بڑی سادہ ہے، بلکہ وہ غالب کے الفاظ میں پرکار بھی ہے. یہ شاہ صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ فیڈ بیک آیا ہے کہ اس کا جو فلو بڑا اچھا ہے. تو یہ ایک عام جو انگریزی اصطلاح ہے، یہ ایک پیج ٹرنر بھی ہے، آپ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو موضوع کا بوجھل پن ہے وہ آپ کو روکتا نہیں. ورنہ آج بھی میں کبھی کبھی دوبارہ جب پڑھتا ہوں رشین فکشن کو، تو وہ بچپن میں پہلی دفعہ پڑھی تھی دستویفسکی اور ٹالسٹائے، وہ آج بھی اتنے ہی بوجھل ہیں، اس کو پڑھنا اتنا ہی مشکل. بلکہ ہمارے جو ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کو سردیوں میں ویسے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ بڑی ڈپریسنگ ہے. تو وہ اگرچہ وہ بڑی کتابیں ہیں اور وہ سینکڑوں سالوں سے پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی، اور وہ سب سے بڑے ناولز میں ایک ہے دستویفسکی کے کرائم اینڈ پنشمنٹ، یا ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس، یا نابوکوف کے ناول. مگر یہ ایک سادہ طریقے سے لکھی گئی کتاب. اسی حوالے سے جو یہ پاپولر بھی بہت ہے. سنجیدہ فکشن والے عموماً ایسی کتابوں کو فیل گڈ کتاب یہ کہتے ہیں، جو کہ نئے پڑھنے والوں کو زیادہ پسند آتی ہیں. یہ ایسی ان فلموں کی طرح ہوتی ہیں جن کو آپ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، تھوڑا ہنستے ہیں، تھوڑا روتے ہیں. اس کا جو سب سے بڑی جو مثال ہے موجودہ کچھ عرصے میں، وہ کتاب ہے پاولو کوئلو کی الکیمسٹ، جو ایک فیل گڈ کتاب ہے. مجھے ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے. میں نے پڑھی بھی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، پوچھا بھی ہے کہ کوئی مجھے سمجھا سکے. وہ اچھی سی کتاب ہے لیکن بہت مقبول ہے. وہ بھی کچھ اسی طرح کے سلسلے کو ٹچ کرتی ہے، اگرچہ کچھ اور طرف سے. اب میں اس کے جو بنیادی موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس کتاب کا جو اس کا بنیادی موضوع ہے کتاب کا، وہ روحانیت ہے. میں اس پہ رائے نہیں دوں گا کہ کیونکہ میں نے اس کے بارے میں تاریخ نہیں پڑھی کہ اصل واقعات جو ہیں وہ تاریخی طور پہ کیا ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا کتاب کے میسیج کے لیے کہ ہم، کیونکہ وہ جو فکشن کی کتاب ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہی کہ میں تاریخ کی کتاب، مثلا کہ مولانا روم کی جو کنورژن ہے ایک مذہبی عالم سے لے کر ایک روحانی شخصیت تک، کیا وہ اسی طریقے سے ہوئی تھی جس طرح اس کتاب میں بیان کی؟ کہ میں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، اس لیے میں اس کے بارے میں رائے نہیں دوں گا. مگر میں نے تھوڑا سا جب دیکھا انٹرنیٹ پہ تو وہ بائی اینڈ لارج اسی طریقے سے تھی. تو یہ کتاب دو کردار سامنے لاتی ہے، ایک شمس تبریز کا کردار ہے اور ایک مولانا روم کا کردار ہے. مولانا روم جو ہے وہ ایک مذہبی عالم بھی ہے اور ایک دنیاوی عالم بھی ہے. ہمیں اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 1000 سال پہلے تک تمام علم جو تھا وہ مذہبی علم ہی ہوا کرتا، اور اس میں جو مذہبی عالم تھے وہ ان کے ساتھ جو دنیاوی علم تھا وہ ثانوی ہوا کرتا تھا. مگر اس کے باوجود مدرسوں میں منطق اور ریاضی اور اس طرح کے مضامین بھی پڑھائے جاتے. تو مولانا روم ایک شخصیت ہے جو کہ کونیا میں رہتے ہیں، وہ ایک مذہبی عالم بھی ہیں، وہ خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے ہیں. شہر میں ان کی بڑی عزت و توقیر ہے، ان کا ایک نام ہے اور وہ ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی عالم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. شمس تبریز جو ہے وہ بغداد کے ایک فقیر ہیں اور وہ ایک درویش کے طور پہ پیش ہوتے ہیں. وہ درویشی میں ان پر کچھ راز یا کچھ طریقہ کار جو ہیں وہ کہہ لیجئے القاء ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتے ہیں، اور وہی سلسلہ جو روحانیت کا سلسلہ ہے. روحانیت کے سلسلے کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قلبی سلسلہ بجائے دماغی سلسلے کے، جس میں علوم کے حاصل کرنے اور ان کے بھیجنے کا ایک منظم اور مربوط طریقہ ہے، اس کی بجائے ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ غالباً روحوں کو ملاتا ہے، جس میں احساسات کی اور جس میں جذبات کی زیادہ قدر ہے بجائے اس کے کہ جو دنیاوی رابطے ہیں اس کے. تو وہ اس روحانی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور وہ روحانی سلسلہ جیسا کہ آج بھی ہم جانتے ہیں
کہ وہ جو مروجہ اور وہ جو ایک مکمل ایک مذہبی نظام ہے وہ اس کی تھوڑی سی ضد ہوتا ہے. ویسے تو وہ میں نے 3 دھاروں کی بات کی، وہ علمی سلسلے کی بھی ضد ہے، لیکن وہ زیادہ مذہبی سلسلے کی ضد ہے، کیونکہ وہ آخر میں اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا تک یا وہ آل مائٹی تک یا حقیقت تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقیقت تو پہنچ چکی ہے، وہ حقیقت واپس آ رہی ہے. اس کے مختلف درجے ہیں، وہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ درجے کون سے ہیں، ان درجوں کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ ایک تھوڑا تجرد کا نظام بھی ہے. اس میں اپنے آپ کو وہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے عزت و توقیر کے رسپیکٹ کے زاویے بنا رکھے ہیں ان کو بھی لوز کرنا پڑے گا، وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جو بظاہر کوئی اتنے زیادہ رسپیکٹیبل نہیں ہے، تاکہ یہ جو پردہ ہے یہ ہٹ جائے. تو پردے کا اس میں بڑا ذکر ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے دنیاوی نظام یا ایون مذہبی نظام وہ ایک پردہ ہے، اور اس کو ہٹانے سے سچ کی مختلف تہیں ہیں. تو اس میں ایک کنیکشن ہے جو شاید کچھ لوگ اس کو عجیب سمجھیں یا کچھ نہ بھی سمجھیں، کہ شمس تبریز اور مولانا روم کا رابطہ جو ہے وہ ایک خواب کے ذریعے ہوتا ہے. اس خواب کے نتیجے میں شمس تبریز جو ہے وہ بغداد سے کونیا چلے جاتے ہیں. جو اصل کہانی ہے وہ کونیا میں جا کے شروع ہوتی ہے. اس میں مولانا روم کی بڑی عزت ہے، ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، اور ادھر وہ لوگ ہیں جس کو میں لفظ استعمال کروں گا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ جو درویش آ گیا ہے اس نے سارا کچھ ڈسٹرب کر دیا. اسی دوران چھوٹے چھوٹے واقعات سے، جس طرح فیبلز ہوتی ہیں، جس طرح ایک اخلاقی کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے شمس تبریز جو ہیں وہ اپنا پیغام دیتے جا رہے ہیں. وہ پیغام 40 رولز آف لو ہے، وہ 40 ان کی حکایتیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کر وہ دے رہے ہیں. اور روحانیت کے سلسلے میں اور شمس تبریز کے سلسلے میں لو اور ٹروتھ دونوں ایک ہی چیز کا نام. وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ محبت ہے اور محبت سچ ہے، اور وہ جو محبت ہے جس کو ہم تاریخ میں اور علم میں عشق حقیقی کا نام بھی دیا گیا ہے، جس کو جو ٹرانسینڈ کرتی ہے، جو گزر جاتی ہے جو دنیاوی سلسلے ہیں ان سے اوپر، وہی محبت جو کہ لوگوں کو اپنے خالق سے ہے، اور وہی محبت اور تعلق جو کہ شمس تبریز کو مولانا روم سے. تو وہ جو شہر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ شمس تبریز اور مولانا روم کی آپس میں جو قربت ہے وہ اس شہر کے نظام کے لیے ٹھیک نہیں. اس میں اور بھی کردار، اس میں ایک لڑکی کا کردار ہے جس کا نام ہے کیرا. وہ ینگ لڑکی ہے، وہ شمس تبریز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، شمس تبریز کی اس سے شادی بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ قلبی نہیں، اور اس کو گویا رد کیا گیا، اور شمس تبریز اور مولانا روم کے ایک روحانی تعلق کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور اسی تعلق کے نتیجے میں وہ قائم رہتے ہیں اپنی بات پر. اور الٹیمیٹلی وہ جو شہر کے لوگ ہیں وہ ایک سازش کرتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، پیشہ ور جو قاتل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ شمس تبریز کو ہلاک کروا دیتے ہیں. شمس تبریز کی ہلاکت کے بعد مولانا روم جو ہیں وہ اپنا جو مذہبی اور دینی سلسلہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چھوڑ کے ایک شاعر بن جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی گفتگو کا ایک حصہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کا اظہار ہے، بجائے اس کے کہ بوجھل تقریریں کی جائیں، کچھ شعر یا کچھ تھوڑی بات میں زیادہ بات کہنے کا. اور چونکہ جو روحانی سلسلہ ہے وہ مخفی باتوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، تو شاعری جو مخفی یا ہڈن ہے، جو نظر سے اوجھل ہے، اس کو اجاگر کر رہی ہے بڑے سٹل طریقے سے، بڑی نزاکت سے. تو مولانا روم جو ہیں وہ شاعر ہو جاتے ہیں، وہ مثنوی لکھتے ہیں. وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ ابھی ادب کا ایک حصہ ہے. فارسی کے جو 4 بڑے لٹریچر کے پیس ہیں
شاہنامہ فردوسی ہے، اس دیوان حافظ ہے غزل کا، گلستان بوستان ہے، اور مثنوی مولانا روم ہے، وہ آ جاتے ہیں کسی، اور مثنوی مولانا روم بار بار ترجمہ بھی ہوئی ہے، اس کی کوٹیشنز بڑی مقبول ہیں۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے اس نے اسی طرح کیا اثر پیدا کیا ہے جس طرح عمر خیام کی رباعیات نے کیا تھا، اور خلیل جبران کی اقوال جس طرح، اس طرح آج کل مولانا روم کو ترویج مل رہی۔ دوسری طرف جو ہماری موجودہ زمانے کی کہانی ہے، اس میں جو خاتون ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دے گی، اور وہ بھی ایک روحانیت کے سلسلے پر چلے جائے۔ تو اس طرح یہ کتاب اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، اور اس کا جو میسج ہے آبویسلی وہ ظاہر ہے روحانیت ہے، اس میں وہ تلاش کی طرف ہے، وہ اس میں بہت ساری ان چیزوں کی بات نظر آتی ہے جو کہ ملانے والی ہیں، لوگوں کو جوڑنے والی ہیں، لوگوں کو علیحدہ کرنے والی ہیں۔ اور جو اس کتاب کا بھی ہے روحانیت کا، میں روحانیت پہ پھر تبصرہ اس لیے کروں گا کہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں، میں نے پڑھا ضرور ہے کہ وہ اس چیز کی طرف لے کر آتی ہے کہ لوگوں کو تنگ پیرائے میں ان کو جج نہ کیا جائے، ان کو پرکھا نہ جائے کچھ اصول اور کچھ ضابطوں پر، اور جو آفاقی پیغام ہے وہ ان ضابطوں سے مبرہ ہے، وہ ان سے علیحدہ ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کچھ مخصوص عبادات یا مخصوص اعمال ہی کیے جائیں، وہ پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہے، وہ جسم اور روح کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہے یہ انہی جذبات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی تھوڑی سی بات بھی کر دوں، کہ جو روحانیت کے سلسلے تھے وہ ایک خاص دور تک ان کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اور وہ بہت زیادہ مقبول بھی تھے، کیونکہ اس وقت جو انسان کی اندر جو ایک جبلی خواہش ہے وہ کوشش کی اور وہ سچ کی تلاش تو ہے، اور ان کا جو پیغام تھا اس کے اثر میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ شاید آج وہ اتنے ریلیونٹ ہیں یا نہیں، مگر ایک پیرلل نقطہ بھی ہے، اور میں اس سے بھی ویسے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سائنسی نظام ہے یا جو جدید نظام ہے اس نے بھی بڑا ڈسکنٹینٹ پیدا کیا ہے، اس نے بھی بڑا عدم تحفظ اور ڈسسیٹسفیکشن پیدا کی ہے، اس کا بھی جواب کسی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس حساب سے بھی روحانیت کا بڑا کردار ہے۔ کتابوں کے بارے میں زیادہ تر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کتابوں کو جواب دینے والی کتابیں شاید اتنی اہم نہیں ہوتی، سوال کرنے والی کتابیں زیادہ ہیں۔ تو یہ سوال زیادہ کرتی ہے، سوال کرنا ذہن کی بڑی ورزش ہے، تو جتنے سوال زیادہ ہوں گے اتنی ورزش بہتر ہوگی، اتنا ذہن تیز ہوگا۔ تو یہ کتاب اچھے سوال کرتی ہے، میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا۔ باقی کوئی اس کے تھیم سے، اس کے نظریے سے اتفاق کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے وہ اس کی ظاہر ہے، اس کے اپنے اوپر، مگر اگر وہ ہر دو صورتوں میں یہ کچھ نئے دروازے کھولے گی، جیسے میں ابھی ارادہ کر رہا ہوں کہ میں روحانیت کو پڑھوں گا کہ وہ کیا نظام ہے، اور بنیادی طور پہ میں تو اپنے آپ کو ادب کا طالب علم سمجھتا ہوں، تو بطور ایک ادبی فن پارے کے یہ بڑی مؤثر کتاب ہے۔ اس کے جو کردار ہیں وہ بڑے سالڈ ہیں، وہ ان کا جو ہے بڑا بیس ہے، اس کے ڈائلاگس بڑے اچھے ہیں۔ کتابیں جو ہیں وہ کچھ ویژول بھی ہوتی ہیں، اس میں منظر نگاری بھی ہوتی ہے، اس کی منظر نگاری بڑی زبردست ہے، اس میں جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور جو زبان ہے، جو انگریزی زبان ہے وہ سادہ ہے، وہ سلیس ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصنفہ ہیں وہ بنیادی طور پر نیٹیو انگلش اسپیکر نہیں ہیں، وہ ٹرکش سے ہیں۔ 2-3 ان کی اور کتابیں بھی ہیں، وہ بھی تقریباً روحانیت پہ نہیں، لیکن وہ بھی اسی طرح کے تھیمز پہ ہے۔ زیادہ مشہور باسٹرڈ آف استنبول ہے، اس کو ویسے میں ریکمینڈ کروں۔ تو میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو یا کوئی رائے ہو، کوئی تبصرہ ہو تو موسٹ ویلکم۔ آپ نے بڑی خوبصورت
صوفی سے کتاب کا تعارف کروایا، اس کا تھیم ہمیں سمجھایا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. ایک چیز میں جو اور چاہتا ہوں جس پر آپ روشنی ڈالیں کہ اس کا جو سب ٹائٹل میں آ رہا ہے ٹرانسفارمیشن، کہ جو ٹرو لور ہے اس میں وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے. اس پہ اور کوئی ایک دو رول جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ ابھی ہم سے شیئر کریں. 40 رولز میں سے کوئی 2 یا 3 رولز ایسے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اچھے لگیں. اور خصوصاً یہ ٹرانسفارمیشن کی بات شروع میں ٹرانسفارمیشن جو ہے، جیسا کہ میں نے بیچ میں کہا ہے کہ یہ ایک متوازی اور متبادل زاویہ فکر مہیا کرتی ہے. تو یہ کتاب بھی یہ بتاتی ہے کہ ہم سارے اپنے لگے بندے کام میں مصروف ہیں. جو مذہبی ہے وہ مذہبی ہے، جو دنیاوی ہے وہ دنیاوی ہے، جو تاجر ہے وہ تاجر ہے. تو شمس تبریز جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک جھنجھوڑنے والی چیز لے کر آتے ہیں. تو وہ ٹرانسفارم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے اس میں پروسٹیٹیوٹس کو دکھایا گیا ہے، جیسے اس پہ جو جزام کے مریض ہیں، کوڑ کے جو مریض ہیں، جو کسی زمانے میں بڑے جن سے نفرت کی جاتی تھی، ان کے بارے میں بات کر. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہے نہیں. تو ٹرانسفارمیشن اپنی زیادہ ہے، دوسروں کی کم. وہ اس طرح شعر ہے نا، آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے لب پہ، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو. تو وہ یہ اس آنکھ کے پیچھے جانے کی طرف ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ ذات کی ٹرانسفارمیشن ہے، یہ سوچ کی ٹرانسفارمیشن ہے. آپ نے کچھ کہا، میں اس حوالے سے میں نے یاد تو نہیں کیے تھے وہ، کیونکہ جو رولز ہیں فلو کے ساتھ آتے ہیں. یہ میں ایک دو پڑھتا ہوں میرے سامنے جو آ گئے ہیں رینڈملی. تو یہ کہتا ہے مصنف یا مولانا روم کو کوٹ کر کے کہ واٹ ایور ہیپنز ان یور لائف، no matter how troubling things might seem, do not enter the neighborhood of despair. Even when all doors remain closed, God will open up a new path only for you. Be thankful. It is easy to be thankful when all is well. A Sufi is thankful not only for what he has been given, but also for all that he has been denied. ایک اور پڑھتا ہوں، یہ ٹرانسفارمیشن جو آپ نے کہا. If you want to change the way others treat you, you should first change the way you treat yourself. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. Once you achieve that stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will soon be showered in roses. تو اسی طرح باقی بھی ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ صرف یہ نکال کے نہ پڑھے، پوری کتاب پڑھیں. جی اور کچھ بات؟ اچھا سر، میرا سوال عمر صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ پوری کتاب آپ نے گو تھرو کی ہوگی اور تھوڑا بہت سائیکالوجی کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جانتے ہوں گے. سر اس کی کریشن میں سائیکالوجیکل جو ٹرمنالوجیز ہیں، یا وہ کہہ لیں کہ جو سائیکالوجی کی ساری کوئی بیسک سائنس ہے، آج کل کچھ عرصے سے اورا، کچھ عرصے سے جو ان سے ہے وہ جو رونڈا بائرن کی تھیوریز ہیں، دی سیکرٹ، اس طرح کی چیزیں بڑی کامن ہو گئی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہو، حالات جو ان سے ہیں وہ بن جاتے ہیں، بہتر بن جاتے ہیں، رستے بننے لگ پڑتے ہیں. کیا کچھ ایسا روحانیت کے علاوہ نفسیات کا بھی اس میں شعبہ ہے یا حصہ ہے؟ جی بالکل، نفسیات کا تو ہے. نفسیات کا اس لیے ہے کہ جب بھی نفسیات کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بھی انسانوں کو کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی نے بھی ٹرانسفر کرنا ہے تو اس نے ان کی نفسیات کے ساتھ یا ان کی ذہن کے ساتھ یا ان کی سوچ کے ساتھ ہی کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. لیڈرز کا کام بھی یہی ہے. جو رہنما ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نفسیات کے اندر جو ایموشنز ہیں، مثلاً ایموشن آف فیئر ہے، خوف، ایموشن آف گلٹ ہے، پچھتاوا، یا اس کے علاوہ جو پازیٹیو ایموشنز ہیں وہ ان کو سٹر کر کے تو ان کو تبدیل کرتے ہیں. اسی طرح
اس میں جو روحانیت کا سلسلہ ہے وہ بھی لوگوں کے جذبات کے ساتھ اور لوگوں کی نفسیات کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس مروجہ نفسیاتی نظام کو شاید فالو نہیں کرتے جو کہ ایک علمی سطح پہ فالو ہوتا ہے، مگر جو اس کی عملی شکل ہے، جو اس کی پریکٹس ہے، وہ یقیناً نفسیات کے ساتھ ہے. اور جو ایک عالم ہے یا ایک صوفی بھی ہے وہ بھی ایک طرح کا ماہر نفسیات ہی ہے. جیسے ہمیں اس کتاب میں شمس تبریز بھی ایک ماہر نفسیات نظر آتا ہے جو کہ مشاہدے پہ بڑا یقین رکھتا ہے، اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ جو کہ انسانوں کی جس طرح پروفیسر صاحب کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جا کے دماغ میں اومیشن کرتے ہیں، کچھ ایڈیشن کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے. وہ ایک کردار کو ایک تجربے سے کچھ سمجھاتا ہے اور اس کے اندر جو اس کے کوئی ہڈن یا کوئی پینٹ اپ ایموشنز ہیں ان کو ابھارتا ہے، اور مقصد اس کا اچھائی ہی ہے. تو یقیناً یہ نفسیات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی 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 اس کتاب میں بھی اور دوسری کتاب میں بھی، دوسری جو لٹریچر اس پہ موجود ہے اس میں بھی جو روحانیت کے جو سلسلے ہیں اس میں گائیڈ کا بڑا رول ہے. تو جو انسان ہے اس کا کام ہے کوشش کرنا. تو یہ جس پہ جو مروجہ مذہبی نظام والے ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ انکریج کرتا ہے ایک لیڈر کو، ایک راہبر کو، ایک گائیڈ کو، جس کو پیر بھی کہا جا سکتا. تو اس کی مثالیں تاریخ میں اور بھی بہت ساری ہیں. تو جو تلاش ہے وہ جب بھی اس سلسلے میں ہو وہ ایک گائیڈ کی ہے. دوسرا جو گائیڈ ہے اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو وہ اپنا علم یا اپنا نالج یا اپنا فیتھ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکے. تو یہ جو سارا ماحول ہے اسی میں یہ چیزیں اس طرح بن رہی ہیں کہ مولانا روم اور شمس تبریز دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی دنیا میں چل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں گے. کمپلیٹ کرنے کے لیے جس طرح ایک مشین کے دو پرزے ہیں ان کو چلنے سے اس مشین نے چلنا ہے. اب مولانا روم جو ہیں ان کے پاس دنیاوی عزت ہے، ان کے پاس دنیاوی علم ہے، ان کے پاس مذہبی علم ہے، ان کی آواز میں بڑا اثر ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے خاندان کی بڑی عزت ہے. لیکن جو شمس تبریز ہے وہ سچ کا متلاشی ہے، وہ درویش ہے، اس نے دنیا دیکھ رکھی ہے مگر وہ مروجہ نظام کو فالو نہیں کرتا. تو اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی دنیا سے آتے آتے ان کا جو ملاپ ہے، ان کا جو بانڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جو کہ سپر نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے. وہ ان کی ذاتی خواہش نہیں ہے مگر حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ اس سلسلے کی تکمیل جو ہے، اس پیغام کا مکمل ہونا ان کے مل جانے میں. تو اس میں اب یہ کیسے ملا؟ ظاہر ہے اس کا جو بنیادی ہے وہ ہے کہ خواہش جو ہے وہ تلاش کی ہے. خواہش اس چیز کی ہے کہ جی سچ کو ڈھونڈا جائے. تو باقی جو منزل ہے وہ اتنی اہم ویسے نہیں، یہ روحانیت میں عام بات ہوتی ہے کہ جی منزل کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، سفر ضروری ہے. اگرچہ یہ دونوں چونکہ اس روحانی سلسلے کے سمجھیے کہ آئیکنز ہیں، اس کے ستون ہیں، تو ان کا تو ملنا ضروری تھا. اور ان کے ملنے کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے فطرت کی طرف سے کہ وہ ملے ہیں اور اسی روحانی سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے. اور اس روحانی سلسلے کی تکمیل کے نتیجے میں مولانا رومی جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری کی اور ان کا پیغام پھر بن گیا. تو اگر مولانا رومی کو شمس تبریز نہ ملتے تو وہ ایک عام عالم رہتے ہیں جس طرح کے ہزاروں عالم رہے. لیکن اب انہوں نے ایک ایسی چیز دنیا کو دے دی
جو کہ ایک پیغام، ایک مربوط پیغام کی شکل میں. اب وہ پیغام اگر شمس تبریز دیتے تو شاید لوگ اس پہ غور نہ کرتے، تو یہ سمجھتے کہ یہ ایک درویش کا پیغام ہے، ایک مجذوب کا پیغام. مگر چونکہ وہ مولانا روم ایک موقر اور معتبر شخصیت پہلے سے ہیں، ان کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ پیغام گویا مربوط ہے. تو یہ سلسلہ بظاہر یہ ہے کہ تلاش، اس کا آغاز تو تلاش سے ہو رہا ہے، مگر انجام جو ہے وہ فطری ہے. جی سر، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے اس کے ذریعے کہ آپ دل کے فیصلوں کو زیادہ پریفر کریں، مائنڈ کو اتنا نہ اطمینان، ایون عقل کو بھی پیچھے کر دیں. اللہ کا ہماری دنیاوی اصولوں میں یہ ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں، کوئی وائز ڈیسیژن لیں، اس پہ اپنی انٹلیکچوئل پارٹ کو میکسیمائز کریں اور اس کو یوز کریں. اچھا جی. تو سر اس سلسلے میں آپ کیا گائیڈ کریں؟ دیکھیں، میں تو گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ظاہر نہیں ہوں. ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں اس چیز پہ ویسے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو نالج ہے وہ حتمی نہیں ہے، کوئی بھی نالج حتمی نہیں. میں اس چیز پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایک راستہ جو ہے، کیونکہ انسانوں میں تنوع ہے، انسانوں میں آپس میں انسانوں میں بڑی ویریشن ہے. ایک انسان کی زندگی کے اندر بڑی ویریشن ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے شام کو اور. تو یہ سارا تو ایک کاکٹیل ہے، یہ ایک پیکج ہے. جس طرح لوگوں نے آپ کو بہت سارے کام ایسے کرنے پڑیں گے جہاں پر آپ کو سختی کرنی پڑے گی، بہت سی جگہوں پہ نرمی کرنی، بہت سی جگہوں پہ آپ کا جو پیور یوٹیلیٹیرین پرنسپل ہے آپ خود اپلائی نہیں کریں. آپ کو ایک بندہ ہے، اس سے آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بڑا فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو اس کی شخصیت متاثر نہیں کرتی، آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. آپ باغ میں وقت گزار جاتے ہیں، آپ پھولوں میں وقت گزار جاتے ہیں، آپ شاعری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شخصیت کی تکمیل ہے. میرا ذاتی خیال ہے، اور میں اس پہ 2-4 لوگوں سے ڈسکس بھی کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا کہ سارے جو نظریات ہیں ان کی الٹیمیٹلی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا کسی بندے کو اپنی طرف مائل کرے. اب یہ تو شاپنگ لسٹ ہے، تو آپ کو اس میں سے کیا چاہیے. بہت سارے اس پہ باتیں کیے گئے ہیں. اقبال کو اگر آپ پڑھیں تو وہ تو بہت ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں. عقل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، گزر جا عقل کے سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو عقلی کرنے پڑتے ہیں. وہ اقبال نے بھی عقلی کیے اور مولانا روم نے بھی عقلی کیے ہوں گے، ورنہ آج ان کی اولاد بڑی خوار ہو رہی ہوتی. تو وہ سارے کے سارے کیونکہ وہ فطری فیصلے ہیں. تو میں اس کو صرف اس پہ اینڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ ایک فزیکل بینگ بھی ہے، وہ ایک مینٹل بینگ بھی ہے، وہ ایک اسپرچول بینگ بھی ہے. اس کی یہ ساری جو ہے وہ خواہشات ہیں، اس کی یہ ساری ڈیزائرز، وہ ساری ڈیزائرز اس نے فلفل کر. کوئی انسان صرف فزیکل بینگ رہ کے مکمل انسان شاید نہیں بن سکتا کہ صرف وہ یہ کہے جی کہ میں کھاتا پیتا رہوں گا، مگر وہ صرف یہ بھی نہیں رہ سکتا ہے کہ صرف ایک اسپرچول بینگ رہ جائے یا صرف ایک مینٹل بینگ رہ جائے. تو اس نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ جائیں گے تو زیادہ انجوائے کریں گے بجائے اس کے کہ کسی ایک چیز کی طرف جانے. تو عقل بھی ہے، علم بھی ہے، ساری چیز، اور روحانیت ساتھ ساتھ. جی سر، یہ جو آپ نے جب کتاب پڑھی، اس کا آپ کی زندگی، آپ کے ذہن پہ کیا کچھ امپرومنٹ آئی یا کیا کچھ فرق پڑا؟ آپ نے اپنا ٹائم اس کو دیا، 200-400 صفحے آپ نے پڑھے. جی، پہلی بات تو یہ کہ میں چونکہ کتابیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، عموماً ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہوں، اور دو کتابیں بیک وقت پڑھتا ہوں. ایک کتاب عموماً فیکٹس بیسڈ ہوتی ہے، کرنٹ افیئرس پہ ہوتی ہے یا ہسٹری پہ ہوتی ہے، جو ریسرچڈ ہوتی ہے، جو پیئر ریویوڈ ہوتی ہے، جس میں آخر میں جو مصنف ہے اس نے اپنے سارے سورسز دیے ہوتے ہیں اور وہ اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے. وہ عموماً تاریخ یا کرنٹ افیئر یا میرا اپنا موضوع ہے سیکیورٹی یا پولیٹیکل سائنس. دوسری میں پڑھتا ہوں عموماً فکشن کے حوالے. تو وہ دونوں میری دونوں جو نیڈس ہیں نا ان کو پورا کر رہی ہوتی ہیں.
آج کل میں پڑھ رہا ہوں, ریکمینڈ کروں گا, ایرک ہابسبام ہے ایک مورخ, اس نے 4 جلدوں پہ تاریخ کی کتاب لکھی 1789 سے لے کر. تو اس کے ہے ٹاپک ہے ایج آف ریولوشن, ایج آف آئیڈیالوجی, اس طرح 4 جلدیں ایک ابھی شروع کی. ساتھ میں کوئی اس طرح کی کتاب پڑھتا ہوں جو فکشن ہو, تو وہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ بیلنس کریں. چینج میں نہیں ذاتی سمجھتا کوئی اتنی خاص آئی ہے, ہاں, مگر سوالات ہیں. یہ روحانیت کی بات ہے, ایک ایسی بات جو کہ دنیا میں موجود ہے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے. تو اس میں کیا ہے, اس کے بارے میں سوالات ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے ویسے ذاتی طور پہ پسند آئی ہے اس میں بات, وہ ہے اس کا جو ہیومینیٹیرینزم ہے, جو اس کا ہیومنزم ہے, جو ٹرانسینڈ کرنا ہے ذات, رنگ, نسل, مذہب, فرقہ, برادری وغیرہ, اس سے بڑھ کر جو اس کا انسانی سبق ہے, اور جو اس کی انکلوسیوٹی ہے. جو اس زیادہ تر جو نظریات ہیں وہ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں. ایکسکلوسیو وہ لوگوں کو باہر کرتے ہیں, لوگوں کو دور کرتے ہیں, وہ رد کرنے کی طرف, وہ نفی کی طرف, وہ اس چیز کی طرف ہے کہ فلاں کام آپ نے کیا تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں, فلاں کام کیا تو آپ بہت برے آدمی ہیں. تو یہ کتاب یا یہ جو باتیں ہیں یہ انکلوسیو ہیں, یہ اندر لانے والی کہ آپ جو بھی کریں گے آپ بنیادی طور پہ اچھے آدمی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اتنا برا ثابت نہ کر دیں, اور اگر آپ میں کچھ برائی بھی ہے تو آپ میں اصلاح کی گنجائش ضرور موجود ہے. اور اسی اصلاح کے بارے میں یہ ہے. پھر آپٹمزم ہے, ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے بجائے اس کے کہ پیسمزم یا قنوطیت کی بات کی جائے. تو اس حوالے سے اس کے بڑے یہ اصل میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جو عمر کتاب پڑھنے سے پہلے تھا اور کتاب پڑھنے والا جو عمر ہے اس کے اندر جو ایکویشن بنتی ہے, ہاں وہ عمر کو اگر پتہ ہوتا تو اچھا تھا. وہ مسنصر حسین تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اچھی کتاب پڑھنے کے بعد آپ تھوڑے سے بدلتے ہیں. مطلب وہ تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ آپ 0.0001% سے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ 10% بھی ہو سکتے ہیں. وہ جوش ملی آبادی نے کہیں لکھا ہے, جوش نہیں لکھا ہے, کہ پڑھنے والا جو بدھی انہوں نے لفظ, اس نے کہا ان کی نا اس کی کوئی 3 قسمیں ہیں. میں ابھی مجھے اگر یاد آ, ایک انہوں نے کہا کہ گھڑا بدھی ہے, الٹا گھڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر کچھ پانی ڈال دو وہ گر جاتا ہے. تو کچھ لوگوں پہ کتابوں کا اثر ایسے ہوتا ہے وہ گھڑے کی طرح. دوسرا انہوں نے لکھا ہے نمدہ بدھی. نمدہ جس طرح یہ پٹسن کی بوریاں نہیں ہوتی, اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے, وہ دھاگا جب تک اس کو بندھا رہتا ہے بوری بندھی رہتی ہے, جب دھاگا کھلتا ہے وہ عارضی اثر ہے. تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں پہ کتابوں کا یا نظریات کا اثر نمدے کی طرح. تیسرا انہوں نے لکھا ہے بانس بدھی. کچھ لوگوں پہ ایسے اثر ہوتا ہے کہ بانس لیتے 100 گز کا بانس ہوتا ہے, اس کے درمیان میں آپ اوپر چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں اور پورے کا پورا بانس چڑھ جاتا ہے. وہ ایک فوری اثر ہے, وہ شوق ہے جیسے یہ کہیں گے, یا ٹراما بھی ہو سکتا ہے. تو وہ خیر نہیں ہے. اچھا یعنی ٹراما نہیں ہے؟ نہیں, یقیناً نہیں, یقیناً نہیں. تو ایک بات اس میں یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو ایک علم کا تکبر ہوتا ہے, جو ایک عالم میں ہوتا ہے, اور ایک جو صوفی ہوتا ہے اس کی جو تریشی ہوتی ہے, اس میں کیا کمپیٹنس ہوتا ہے؟ اس میں ایک واقعہ پہ لکھا ہوگا کہ وہ مولانا روم کے وہ مسجد مدرسے میں گئے تو مولانا روم نے بڑے اپنے تکبر سے کہا مجذوب صاحب یہ اس طرح کا جو مطلب استعمال کیا کہ یعنی کہ میں نے یہ میری ساری بکس لکھی ہوئی, میری ساری محنت ہے. اس نے ساری وہ بکس اٹھا کے تالاب میں پھینک دی, شمس تبریز میں. تو پھر اس نے یہ کہا ہاں میری ساری عمر کی محنت آپ نے رائے گان کا کہتا ہے یہ بات ہے. پھر اس نے ساری بکس اٹھائی تو بالکل اس طرح یہ واقعہ اس میں کوٹڈ ہے, جو علم اس طرح نہیں ہے. نہیں یہ واقعہ اس میں کوٹڈ نہیں ہے, اس بک میں نہیں ہے. اس بک میں ہے ایک جگہ پہ جا کے, ایک جگہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم نے سنا ہے. ویسے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہے. اس کا سر میں نے اردو میں پڑھا تھا, ہاں یہ اردو والے ایڈ کر دیتے ہیں, لیکن انگلش میں یہ اس طرح سے نہیں ہے پورا. نہیں ہے صحیح, میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ علم کا جو ایک عالم اور ایک درویش کا جو کمپٹیشن ہے, اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں؟ اچھا, وہ جو واقعہ پہلے اس کے بارے میں بات کر دوں. تو اس میں اگر پوری کتاب کو پڑھیں تو وہ بنیادی طور پہ جو مولانا روم ہے وہ اپنی جو ان کی مخطوطات ہیں اس کو انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھی, وہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے, تو
सब कुछ उन्होंने सैकड़ों किताबें, उन्होंने खतात बिठाए हुए थे। आप इसको इस तरह से सोचिए कि एक वक्त ऐसा था कि इल्म जो थी वो बहुत बड़ी लग्जरी थी, वो सोने की तरह था। इल्म सिर्फ अमीर आदमी हासिल कर सकता था, गरीब आदमी का काम तो ये था कि वो बस हाल बाल चलाए और इस मजदूरी करे। और अमीर और आलिम एक ही चीज़ हुआ करते थे, और जो अमीर आदमी थे जो अफोर्ड कर सकते थे वो अतालीक रखते। तो मैं उसको आपको कॉन्टेक्स्ट बताता। तो वो किताबें जो हैं वो मौलाना रूम ने रखी हुई हैं, वो उनकी सबसे अहम मता है, वो उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं। तो शम्स तबरेज़ जो है वो उनको ये कहते हैं कि आप इनसे निकले और आप कुछ और सोचें। तो वो एक दिन जाकर तो वो किताबें जो हैं वो कुछ किताबें जो हैं वो हौज़ में फेंक देते हैं, और उस हौज़ में वो उनकी स्याही ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो इस किताब में वो मैंने जब ये पढ़ा ना तो मुसन्निफ़ा ने थोड़ी चालाकी भी की। तो उसके बाद वो ये इंप्रेशन देते हैं कि ये उनका एक शराब सा था। हमने बचपन में जो पढ़ा वो तो यही था कि उन्होंने एक हाथ डाला तो किताबें गीली थी, तो दूसरी हाथ डाला तो किताबें खुश थी। वो ये दावा वैसे नहीं करते, लेकिन जो पॉइंट है वो है एक मुतबादिल नज़रिया फ़िक्र का। वो उनको दावत देते हैं जिसको वो कहते हैं कि आप दिल की आंख से देखें और आप दिल के कानों से सुनें, आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाएं। अब आपका सवाल कि ये इनमें से बेहतर क्या है या नहीं है, ये फैसला तो आपको खुद करना है। मगर वो तो सिर्फ ये सवाल उठाते हैं कि जी ये काम भी मौजूद है और ये चीज़ भी मौजूद है। मैंने इसके बारे में जो अपने आप से सवाल उठाया और मैंने जो जवाब दिया, मुझे तो उस पर थोड़ी सी इत्मीनान है, तमानियत है कि अगर मौलाना रूम पहले से पढ़े लिखे और आलिम ना होते और उसकी बजाय एक आम आदमी होते और शम्स तबरेज़ उनको बदल देते, तो वो क्या इतना उनका इबलाग होता जितना अब है? बहुत बड़ा सवाल। मौलाना रूम एक कॉन्फिडेंट, एक वेल ऑफ, एक पढ़े लिखे शख्स है। तो वो जब बदले गए तो उन्होंने जब शायरी शुरू की और उन्होंने जब रूहानियत का काम शुरू किया तो उनकी आवाज़ में भी असर था, उनके अल्फाज में भी असर था, उनका बयान जो है वो भी दिल को छू लेने वाला। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनकी जो तरबियत थी इतने साल से लिखने में और बोलने में, वो सारी एक मुरवजा इल्मी रवायात में। तो जब वो बदले गए तो तब उसके बाद उनका बयान भी मौसर हो गया। तो ये मुझे इस पे वैसे क्लियर था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शम्स तबरेज़ जो है वो किसी एक ऐसे आम नाबालिग आदमी को ये पैगाम दे देते हैं, नाबालिग, तो उसके बाद उसको कहते हैं कि आप इसको फैलाएं, तो वो कैसे फैलाते? लेकिन चूंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी है मौलाना रूम, और वो एतमाद भी उनमें ज़्यादा है, तो उसके बाद जब वो चेंज हुए तो वो उसके बाद उनके पैगाम में शायद ज़्यादा था। मैं इस बारे में ये सोचता हूँ। सर मैं यहाँ पे जो है ना एक बात ऐड करना चाहूँगा। बहुत लोग सवाल भी किए हैं, थोड़ा रूहानियत के हवाले से आपने भी जिक्र किया है, तो थोड़ी बहुत जो है ना स्टडी मेरी भी है उस हवाले से। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ना, रूहानियत के हवाले से जो लोग कन्फ्यूजन जो कि माइंड में जो है ना क्रिएट हो रही है बेसिकली, और जो सवालात आ रहे हैं, तो उसमें ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम रूहानियत को स्टडी करें ना, तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना इंसान की जो सोच है कि वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो है ना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना, वो उसके लिए दैट वुड बी द बेस्ट गाइडलाइन कि वो अल्लाह तक जो है ना किस तरह पहुँचना चाहता है। अगर आप उसमें लिटरेचर रूहानियात को उठा के देखें तो आपको दो स्कूल ऑफ थॉट जो है ना क्लियर कट जो है ना मिलते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कह रहा है कि जिस तरह हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब आप अल्लाह की तलाश के लिए निकले तो आप किसी अल्लाह वाले तक ही पहुँचेंगे। तो जिस बंदे का इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक होगा तो डेफिनेटली वो किसी पीर की तरफ या किसी दरवेश की तरफ जिसकी वो बैत करेगा तो वो उसके थ्रू वो रूहानियत के मराहिल तय करके जो है ना अल्लाह तक पहुँच जाएगा। अच्छा, रूहानियत के अंदर ये जितने भी सलासिल चलते हैं वो जो है ना जो कि पीर के कायल हैं या किसी जो है ना गाइड के या रहनुमा के कायल हैं, वो तो इस स्कूल ऑफ थॉट से वो बेसिकली उस बंदे की सोच के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। अच्छा, अगर हम रूहानियत को स्टडी करें तो एक सिलसिला, एक ख़ास सिलसिला जिसके लिए हम एक रूहानियत में एक टर्म यूज़ होती है उवैसी की सिलसिला उवैसिया जो है ना, ये भी रूहानियत का जो है ना एक सिलसिला है। अब वो उवैसी की रूहानियत के अंदर जो डेफिनेशन करते हैं वो ये करते हैं कि उवैसी जो है ना अल्लाह का वो वली और बुजुर्ग है जिसको बराह रास्त जो बैत है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई हो।
کہ وہ خواب کے اندر آ کے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو بیعت کرائیں گے اور وہ جو اللہ سے ان کا تعلق بنے گا اس کے تھرو ہوگا، وہ دیٹ وڈ بی دا کارڈ اویسی، کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خضر علیہ السلام کو براہ راست کسی سے بیعت نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں اور ہمارا فرم بلیف ہے اس چیز پہ۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیے، سید مسعود حسن شہاب دہلوی جو ہے نا، ایک مصنف ہے بھاولپور کے، لطائف سیریہ ایک کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے حضرت خواجہ محمد الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بھاولپور کے جو ہے نا ایک بزرگ ہیں، اگر آپ کے علم میں اویسی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ سارا پہلا ٹائم جو ہے نا یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے نا موقع ملے تو اگر روحانیت کے حوالے سے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ بیسیکلی درویش کیا ہوتا ہے۔ اور بھائی نے جو بات کی تھی درویش اور عالم جو ہے، تو اس کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ پاک جو ہے نا کسی جاہل کو دوست نہیں بناتے، اور جس کو دوست بنا لیتے ہیں پھر اس کو جاہل رکھتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو کائنات کے سارے علوم ہوں گے نا، اللہ پاک اپنے ولی کو کسی نہ کسی طرح شفٹ کر دیں گے۔ اب وہ کسی کی نگاہ سے بھی شفٹ ہو سکتے ہیں یا کسی کے تعلق سے بھی، وہ میں نے آپ کو کہا وہ پہلا ٹائم ڈفرینٹ ہوگی۔ جس طرح بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تو میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تو پھر مقید جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھے گا نا، تو وہ اس کائنات کی ساری قوتیں اس کے لیے اسی طرح گائیڈ لائن بننا شروع کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے میرے متعلق تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو آپ جس اسکول آف تھاٹ سے جانا چاہیں ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہم ایک ڈیفائنڈ نہ کہ ساری سیٹنگ ہے، اس میں آپ کو دوبارہ آپ کو علیحدہ موقع دینا پڑے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے چلے۔ یہ تو پرسیپشن کا بنیادی اصول ہے، آپ زندگی میں جس پرسیپشن سے چلتے ہیں ساری چیزیں اسی ریفرنس میں آنے لگ پڑتی ہیں، بڑی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے ایڈ کرتا کہ وہ جو کوسچنز آ رہے ہیں میں گزارش کروں کہ وہ ریلیٹڈ اس سے ہے سر صرف۔ اچھا، اس میں صرف اتنا سا کروں گا کہ جو ریسنٹلی جو میں نے کتاب دیکھی ہے، جی سی میں ایک صاحب ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسپرچولیزم، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے فار گاٹن ٹروتھ، وہ چھاپی ہے وین گارڈ، وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، میں نے آدھی کو پڑھی ہے۔ اور اس میں اگین وہ چونکہ ایک تحقیقی کتاب ہے اور جو مصنف ہے وہ اس سے روحانیت سے منسلک نہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ہمدرد بہت ہے، تو انہوں نے بھی ان سارے یہ جو بنیادی طور پہ 4 جو بڑے سلسلے ہیں اور ان کے جو بزرگ ہیں، وہ اگر کوئی بالکل امپارشلی اس کو پڑھنا چاہتے تو میں ویسے اس کو ریکمینڈ کروں۔ باقی وہ میں پھر اس میں یہ کہوں گا کہ ہم جس پہلے سوچتے ہیں پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں، پہلے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں پھر جواز ڈھونڈتے ہیں۔ تو اگر جو علم کا سفر ہے وہ پہلے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا منزل کا تو پھر جواز ڈھونڈیں یا نہ ڈھونڈیں اس سے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ کا جو اصل کام ہے تلاش، تو تلاش کے بارے میں پھر سوال ہر وقت رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانیت کی سب سے جو مناسب اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ رد نہیں کسی کو کرتی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح سورج کی شعائیں ہیں وہ ساری دنیا پہ پڑ رہی ہیں، کوئی لیتا ہے اس کا اثر کوئی نہیں لیتا، یا جو چشمے ہیں وہ جس طرح سمندر میں مل رہے ہیں، یہ جو سارے تھیمز ہیں یہ سارے روحانیت کے ساتھ۔ لیکن مجھے سب سے جو مزیدار چیز یہ لگی کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں بنیادی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو زبان ہے وہ لیونگ ہسٹری ہوا کرتی ہے، زبان کے اندر بڑی تاریخ ہے، تو ہماری جو زبان ہے اور ہماری جو ڈکشن ہے اس میں کتنے زیادہ یہ روحانی جو سلسلے کے جز کہہ لیجئے، اجزاء کہہ لیجئے، وہ موجود ہیں۔ اور یہ جو ساری ہماری شاعری ہے، ہماری قوالیاں ہیں، اور ادروائز ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ تھیمز جو ہے یہ بار بار آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا، وہ سوچتا ہے کہ میرا شاید روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ جو ٹریننگ ہے، وہ جو تھیمز ہیں وہ آ رہے ہیں بیچ میں۔ جس طرح کبھی آپ کو موقع ملے گریک مائتھولوجی پڑھنے کا یا رومن مائتھولوجی دیومالا پڑھنے کا، آپ دیکھیں گے کہ جو انگریزی ادب ہے یا انگریزی زبان ہے وہ بار بار اس میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح روحانیت کے جو اہم جزو ہیں، جو روحانیت کی بنیادی اراکین کہہ لیجیے ہیں، جس میں ملنے کا ہے، جس میں تلاش کا ہے، جس میں سچ کا ہے، یہ سارے بار بار ہماری شاعری میں اور ہمارے خیالات میں اور ہمارے ادب میں یہ آ رہے ہیں۔ تو بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اگر مروجہ نہیں بھی کرتے تو یہ ہماری زندگیوں میں موجود ویسے ہے، میرا تو یہ خیال ہے، اور یہ کتاب بھی ویسے یہی کہتی ہے۔